Assalamu alaikum viewers. This is lecture number 7 of your course Positive Psychology. In the previous lecture we started a new module and that was module number 2 of your course. और उस सिलसिले का पहला लेक्चर हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था. आज हम उसी टॉपिक को फर्दर एलैबोरेट करेंगे. एंड व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ दैट लेक्चर? दैट वाज पॉजिटिव इमोशंस. और मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव इमोशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, इन दैट सेंस दैट पॉजिटिव इमोशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट as far as all of other issues of positive psychology are concerned. क्योंकि हमारे emotions positive होंगे तो we will be able to think in an appropriate way, will be more creative, will be more flexible and so on. कुछ फवायद उसके पिछली दफ़ा हमने mention भी किए थे. We started previous lecture by distinguishing different terms that are used to describe mood states at different times. One of them was affect, another term was emotion, and the third was life satisfaction, and then we also talked about well-being. और हमने इन तमाम में differentiation देखी थी और similarities के बारे में भी बात की थी. We also discussed in the previous lecture कि positive और negative emotions में distinguish कैसे करते हैं. और मैंने आपसे ये भी कहा था कि many researchers have talked about the effect of stress on negative emotions. जैसे कि हैंस सेली का काम बहुत मशहूर है इस सिलसिले में कि if people are exposed to prolonged stress, then it could lead to anger and fear, which are negative emotions. लेकिन बहुत ज़्यादा काम इस सिलसिले में positive emotions के सिलसिले में नहीं हुआ. डेविड Watson is one of the few researchers who have worked on this dimension. He was interested in looking at the differences between positive and negative emotions. कि कैसे आप distinguish कर सकते हैं कि you are at the moment suffering from more of positive or negative emotions. And for that, he constructed a measure which is called PANAS, which is Positive and Negative Affect Schedule. और उसमें 20 items have been devoted for each affect. जैसे कि negative affect measure करने के लिए 20 items हैं और इसी तरह से 20 items हैं for measuring positive affect. और उसकी कुछ मैंने आपको मिसालें भी दी थी कि कौन कौन से emotional words हैं जिनसे हम मुराद ये लेते हैं कि they are expressing negative mental state, और उसके साथ ही हमने positive emotional state के बारे में भी कुछ examples को discuss किया था. एक और बात जो मैंने की इस चीज के बाद डेविड वॉटसन को डिस्कस करने के बाद कि इसी काम को आगे बढ़ाया गया कि अगर पहला स्टेप ये है कि वी कैन डिस्टिंग्विश पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस. तो पहले उसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए. इन दैट रेफरेंस आई टोल्ड अबाउट 2 थ्योरीज दैट हैव बीन प्रॉपरली रिसर्च्ड और बड़ी पॉपुलर हैं वो दोनों जो थ्योरीज हैं. इसमें से पिछली एक थ्योरी को हमने पिछली दफा डिस्कस किया था एंड दैट वाज प्रेजेंटेड बाय एलिस आइसन एंड दैट इज एक्सपेंडिंग द रेपर्टोयर ऑफ प्लेयर. यानी पॉजिटिव इमोशंस जो हैं दे आर कैपेबल टू एक्सपेंड हैप्पीनेस. आप अगर एक पॉजिटिव इमोशन फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे ये पॉसिबिलिटी है कि दैट विल बी एक्सपेंडिंग to more positive emotions. यानी positive emotional state से आपको ये फवायद हासिल होते हैं कि you are getting further advantages. और हमने कौन कौन से advantages discuss भी किए थे पिछली दफा. For example, one of them was that you become more altruistic. यानी you are ready to help other people. और उसकी मिसालें भी ली थी कि कैसे लोगों को थोड़ा सा माइल्ड पॉजिटिव स्टेट में मुब्तला कर दिया जाए और आर्टिफिशियली इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि अगर आप लोगों में पॉजिटिव मूड स्टेट क्रिएट कर देते हैं तो दे आर मोर लाइकली टू हेल्प अदर पीपल. और उस सिलसिले में हमने एक मिसाल ली थी कि अगर लोगों को कॉइन्स मिलते हैं और नहीं मिलते एक और कंडीशन में, तो दोज पीपल हु will get coins, they will be more likely to help other people. अगर जैसे कि मिसाल ली थी कि किसी किताबें बहुत ज़्यादा हैं तो आप उनको ऑफर करते हैं कि मैं आपके साथ आपका लोड शेयर कर लूँ
یا کسی کے پیپرز گر گئے ہیں تو آپ اس کو اٹھانے لگتے ہیں اس کے ساتھ, یعنی یو آر ایبل ٹو provide help to other people. And then we also looked at the performance of physicians as a result of inducing positive emotions in them. And we saw that they were able to think in more appropriate way. They were able to readily make the diagnosis in an appropriate way. اور اس سلسلے میں پیشنٹس کی ہم نے مثال لی تھی کہ لیور پیشنٹس ہوں تو پھر اور اس کے بارے میں دے could be more creative in thinking about the case of particular patients. اور اس کے بعد ہم نے اس کو اور الیبریٹ کیا اس تھیوری کی جو کہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں پازیٹیو ایموشنز, تو اور کیا کیا فوائد ہیں. ایک تو وہی بات تھی کہ یو آر ایبل ٹو ہیلپ مور, اور دوسری بات یہ ہے کہ یو آر ایبل ٹو تھنک کلیئرلی, لاجیکلی, more flexibly, اور you can become more creative. اب اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر اس کے اور کیا کیا فوائد ہوتے ہیں. Then we also discussed that positive emotions are related with better physical health. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر انسان کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہو جائے by thinking positively تو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں. And we also discussed different studies of Cohen which demonstrate that if people are suffering from commonly experienced problems, everyday life common problems جیسے کہ فلو ہے, زکام ہے, تو اس میں بھی you become more immune not to suffer from these disorders, these problems, کہ اگر آپ positive emotions آپ میں زیادہ ہیں negative emotions کے مقابلے میں. اور ہم نے کچھ اور اسٹڈیز بھی ڈسکس کی جنہوں نے یہ شو کیا کہ لائف ایکسپیکٹینسی کا بھی تعلق ہے پازیٹیو ایموشن سے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ اس کا ہورائزن جو ہے وہ ہمیں واسٹ نظر آتا ہے. یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ خوش ہیں اس وقت, ان فیکٹ اٹ کوڈ افیکٹ a number of dimensions of people's life, ranging from current happiness to relationship with other people, to your role to the community, society, and then to your own personal physical and psychological health. اس کے بعد پچھلے لیکچر میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اگلی دفعہ ہم اس کو الیبریٹ کریں گے اس ٹاپک کو. تو ٹوڈے وی ول بی ڈسکسنگ دا سیکنڈ تھیوری which is broad and build theory of positive emotions. That theory was presented by Barbara Fredrickson in 2000. اور کام اس نے پہلے شروع کیا ہوا تھا اس پر کچھ, لیکن جو ریسرچ کا میں حوالے دینے جا رہی ہوں وہ فریڈرکسن کے جو ہیں وہ 2000 کے ہیں. So Barbara maintained that there are social and cognitive effects of positive emotional experiences. اور اس تھیوری کا نام کیا ہے؟ براڈ اینڈ بلڈ تھیوری. یعنی پازیٹیو ایموشنز جو ہیں وہ ایک تو براڈن کرتے ہیں آپ کے پازیٹیو افیکٹ کو. افیکٹ از یور کرنٹ امیڈیٹ موڈ which is related with your physiological responses also. اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ they build your resources. اور resources کتنے امپورٹنٹ ہیں انسان کے زندگی گزارنے کے لیے. اگر ہم میں انٹرنل ریسورسز ہی نہیں ہوں گے تو ہم اسٹریس کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. اور ہماری ریسورسز جو ہے اس کی رینج بہت زیادہ ہے. دے کین بی آر فیملیل, سوشل, انٹرپرسنل ریلیشن شپس, اور وہ بھی ہمارے ریسورسز ہیں. ہمارے رشتہ دار, دوست جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اسٹریس سے نکلنے میں. اس کے علاوہ ہماری انٹرنل ریسورسز ہیں, فار ایگزامپل ریزیلینس آف اے پرسن, ہارڈینس آف اے پرسنس پرسنالٹی, کہ وہ اسٹریسفل ایکسپیرینسز جو ہیں ان کو کیسے پرسیو کرتا ہے اور ان سے کیسے گزر کر بچ نکلتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہوتے, اینڈ دے آر مور پرون ٹو سفر فرام مینٹل اینڈ فزیکل پرابلمس. سو دس تھیوری از کالڈ براڈ اینڈ بلڈ. اس کو ہم فردر ابھی جب مزید ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا براڈننگ افیکٹ کیا ہے, اس کا بلڈنگ افیکٹ کیا ہے. سو شی مینٹینڈ, پھر دوبارہ میں آپ کو سلائڈ دکھاتی ہوں, دیٹ دیر آر سوشل اینڈ کوگنیٹو افیکٹس آف پازیٹیو ایموشنل ایکسپیرئنسز. As far as negative emotions are concerned, they are more prone to lead us to physical actions. اس کے برعکس جو پازیٹیو ایموشنز ہیں they have a broad range of responses. اس کا اسپیکٹرم زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے سوشل اور کوگنیٹو بھی فوائد ہیں.
صرف ایک فزیکل جو ہے اس کا ایکشن ریزلٹ نہیں ہوتا ان کنٹراسٹ ٹو نیگیٹو ایموشنس. مثال کے ذریعے واضح کرتی ہوں. اف یو ہیو سم نیگیٹو ایموشن, فار ایگزامپل اف یو آر افریڈ, اف یو آر اینگری, then it could lead you to one of the two reactions. کون کون سے جو ہیں وہ ریئیکشنز ہو سکتے ہیں؟ اٹ از فائٹ اور فلائٹ. یا تو آپ لوگوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں, یا پھر آپ جو ہیں وہ افسردہ ہو جاتے ہیں. یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو پیپل, یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو انٹریکٹ ود دیم. تو آپ ان دونوں میں سے کوئی ایکشن جو ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس کی امپلیکیشنز دیکھیں سوسائٹی میں, تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اف یو آر سفرنگ فرام اسٹریس, اف یو آر تھنکنگ نیگیٹولی, میں اگین یہ آپ کو بات ریپیٹ کروں گی, میں پہلے بھی بڑی دفعہ کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹریس ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹریس ایز سچ نہیں ہے بٹ یو آر پرسیونگ اٹ ایز اے اسٹریس. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یو ول ہیو نیگیٹو ایموشنس, اور اس کے نتیجے میں یو وڈ ہیو ڈسٹربڈ ریلیشن شپس ود ادر پیپل. جیسا کہ میں نے کہا کہ نیگیٹو ایموشنس جو ہیں ان کی لمیٹڈ ایک آؤٹ کم ہے, اینڈ دیٹ از فائٹ اور فلائٹ. یا آپ ہٹ جائیں دنیا سے یا پھر لڑنے لگ پڑیں. لیکن اس کے برعکس پازیٹیو ایموشنس جو ہے دیٹ لیڈس ٹو a greater perspective, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ that lead to multiple dimensions which are very advantageous, which are more adaptive for human beings. جیسے کہ اس کے social, cognitive فوائد ہیں, physical بھی فوائد ہیں. physically you are more relaxed, آپ کی صحت اچھی رہتی ہے. cognitively you are able to think clearly, more flexibly, you are more creative, you become more social with people, اور یہ اس کا social aspect ہے. Your interpersonal relationships are better. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ positive emotions جو ہیں وہ کیسے broad کرتے ہیں آپ کے actions کو. اس کو اس نے کیا نام دیا ہے؟ She discarded the specific action tendency in favor of momentary thought action repertoire. اس نے ریجیکٹ کیا ہے کہ صرف ایک ایکشن ہو سکتا ہے, fight or flight یا fight or flee. آپ ہٹ جائیں اس جگہ سے, یو بیکم ڈپریسڈ, یو ڈو ناٹ ٹاک ٹو ادر پیپل, آپ یو بیکم ودڈرون, اور آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس افیکٹ ہوتے ہیں, یا پھر اگریسو ہو جائیں. تو اس نے کہا ہے کہ نہیں, پازیٹیو ایموشنز از ڈفرنٹ فرام نیگیٹو ایموشنز ایز فار ایز آؤٹ کمز آر کنسرنڈ, کیونکہ اس میں مومنٹری آپ میں بہت ساری چینجز آتی ہیں, اور ایک ریلیشن شپ تھاٹ اور ایکشن کا بنتا ہے. آپ کی تھاٹ سے آپ کا ایکشن جو ہے وہ وائڈن ہو جاتا ہے, براڈن ہو جاتا ہے, اور آپ بلڈ کرتے ہیں ریسورسز. اس کو فردر ہم ابھی اور اسٹڈی کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی کہ نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ کیسے انسان کی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں, ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, یا وہ خود ہی نہیں چاہتے زیادہ کسی کام میں انوالو ہونا. ایک پازیٹیو سائیکالوجسٹ نے ایک ٹیکسٹ بک میں مثال دی ہے اس کی, اپنے بچپن کی مثال دی ہے کہ when he was a child, then one day he was playing with 4 of his cousins and 1 of his brother. اب یہ 6 لوگ بچے کھیل رہے تھے, اور he said that we were very happy. اور خوشی جو تھی وہ جیسے خوشی سے خوشی جنم لیتی ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ براڈ کرتی ہے, ہیپینس کو جنریٹ کرتی ہے. سو دے ور ویری ہیپی, دے ور ریئلی انجوائنگ دا مومنٹس. اور اس نے کہا کہ ہم ہائیڈ اور سیک گیم کھیل رہے تھے. بڑا مزہ آتا تھا جب کسی کو ایک بندہ جو تھا وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتا تھا کہاں چھپا ہوا ہے. اس نے کہا میں اپنے گرینڈ پیرنٹ کے گھر کے پیچھے ایک جگہ تھی وہاں چھپ گیا, تو میرے کزن نے مجھے ڈھونڈ لیا, اور میں پھر بھاگا اس سے کہ بھئی اب یہ اس نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے تو میں کہیں اور جا کے چھپ. تو وہ بھاگا اس کے آگے, یا مجھے یہ پکڑ نہ سکے. تو اس نے کہا کہ میں بہت تیز بھاگ رہا تھا, میرا کزن میرے پیچھے بھاگ رہا تھا, اور پھر میں ایک دم مجھے کوئی راستے میں چیز ایسے لگی اور میں گر گیا, اور میں نے دیکھا کہ میں جس چیز کے ساتھ ٹکرایا تھا وہ ایک 4 فٹ لمبا بہت خطرناک سانپ تھا جو جھاڑیوں میں سے کہیں نکل آیا تھا.
اور اس نے کہا میرے پہ ایک دہشت سوار ہو گئی, اور میرے کزن نے بھی اسی کو اسی وقت دیکھا اور ہم نے سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا. اینڈ دین وی کیم ٹو ہوم اینڈ وی ور breathless, وی ور سو افریڈ, اور ہماری ساری خوشی غارت ہو گئی, سارے جو مومنٹس تھے ہیپی مومنٹس ان پر پانی پھر گیا. اینڈ دین گرینڈ مدر سیٹ کے گھر کے اندر کھیل لو, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کھیلنا چاہتے. سو دس از ہاؤ نیگیٹو ایموشنز کین ڈسٹرائے یور مومنٹس, اور پھر آپ کی فردر جو ہیپینس ہے یا فردر انوالومنٹ ان ورک جو ہے وہ دیٹ از ریڈیوسڈ, دیٹ از ڈیمینشڈ. تو یہی ان کے ساتھ ہوا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ پازیٹیو ایموشنز آپ کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ودرا, آپ چاہتے ہیں کہ یو گیٹ مور پلیئر انٹل یو آر ویری ٹائرڈ, اینڈ دیٹ از اندر تھنگ. چلیے اب آگے چلتے ہیں, اس تھیوری کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں, بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ تھیوری آف پازیٹیو سائیکالوجی. سو وٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف پازیٹیو ایموشنز اکارڈنگ ٹو براڈ اینڈ بلڈ تھیوری؟ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلے میں آپ کو ایک لسٹ میں دکھاتی ہوں سلائیڈ, اور اس کے بعد ہم ان کو باری باری ڈسکس کریں گے. فرسٹ advantage is development of positive relations. Second is broadening effect. یہ نام کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہمیں سمجھ آتا ہے. Then building resources. Then it induces playfulness. یعنی positive emotion جو ہے کوئی بھی ہوگا, it will be able to induce playfulness. Another advantage is undoing potential of positive emotions. And the final one, which actually is not the final one, کیونکہ people could think about many other advantages, لیکن جو باربرا نے مینشن کیے ہیں اس میں سے final one is positive emotions and optimal mental health and flourishing. تو یہ تو تھی ایک لسٹ positive emotions کے فوائد کی. اب ان کو ڈسکس کرتے ہیں. broadening effect was the second one, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. جو پہلا ہے وہ ہے کہ ہمارے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی سلائیڈ نہیں ہے, اس لیے میں بول رہی ہوں آپ کو کہ یہ براڈننگ افیکٹ کی سلائیڈ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم پہلا فائدہ ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کی سلائیڈ اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ پچھلی دفعہ سے ہم اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ پیپل بیکم مور الٹرسٹک, پیپل آر کیپیبل ٹو ہیلپ ادر پیپل. اب کیپیبل تو وہ ویسے بھی ہوتے ہیں, بٹ بیکاز آف دیئر مائنڈ اسٹیٹ دے آر مور پرون, مور لائکلی ٹو ہیلپ ادر پیپل. ان کا موڈ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو اپنے اچھے موڈ کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے انسان, وہ خواہ نہیں چاہتا کہ میں اس وقت خوش ہوں تو الٹی سیدھی باتیں سوچ کے اپنے آپ کو خراب کروں. دوسری بات یہ ہے کہ وین یو آر ہیپی دین یو سی مور بیوٹی ان دا ورلڈ اور لیس پرابلمس ان دا ورلڈ. اور جب آپ اس موڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو دین یو آر مور لائکلی ٹو ہیلپ ادر پیپل ایز کمپیئر ٹو دیٹ اف یو آر ان نیگیٹو اسٹیٹ, تو پھر آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اور جب آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تو کیسے آپ کا دل کرے گا کہ لوگوں کی ہیلپ کریں. تو یہ کافی لاجیکل لگتا ہے کہ کیسے ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے. ایک فنی سی مثال ہے جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے, لیکن تھوڑی سی یہ اس موقع کے لحاظ سے مطابقت رکھتی ہے, اس لیے میں اس کو واقعے کو بیان کرنا چاہوں گی. تھوڑے دن پہلے یہ ہوا کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی, اور وہ جو فرنٹ مرر ہوتا ہے جس میں ہمیں بیک ویو نظر آتا ہے سڑک کا, اس میں نے اس طرح دیکھا کہ پیچھے میرے کوئی ٹریفک جو ہے وہ کس طرح کی آ رہی ہے. تو اچانک گاڑی ابھی اسٹارٹ کی تھی تو میری نظر پڑی پچھلی, وہ ایک سن سکرین لگی ہوئی ہے میری پچھلے جو ہے وہ شیشہ جو ہے گاڑی کا اس کے اوپر. اس پہ میں نے دیکھا کہ کتنی بڑی چھپکلی ہے. اب وہ جو کہتے ہیں کہ عورت تیرا نام کمزوری ہے, شاید وہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ مجھے یہ یاد آیا کہ اسی دن میں نے شام کو ایک پروگرام دیکھا جس میں ایک خاتون سے ایک کمپیئر یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ چھپکلی سے ڈرتی ہیں کہ نہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ عورت تیرا نام کمزوری ہے. تو مجھے یہ لگا کہ چھپکلی جو ہے وہ وہاں سے آ کے, آپ کو پتا ہے چھپکلی جو ہے ایک دم سے گرتی ہے انسان کے اوپر, اور مجھے لگا کہ یہ اچانک پیچھے سے آ جائے. میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں, مجھے کیا پتا کہ بھی میرے پاؤں میں گھس گئی ہے یا پھر میری ٹانگوں پہ چڑھ گئی ہے, میں کیا کروں گی. اور مجھے یہ ایک ڈر تو الگ ایک بات ہے, مجھے یہ لگا کہ یہ ایکسیڈنٹ بھی اس سے ہو سکتا ہے. اف آئی ایم ڈرائیونگ اور اچانک گر جائے تو میرے سے ہاتھ سے اسٹیئرنگ بھی چھوٹ سکتا ہے, پھر کیا ہوگا.
میں نے کہا کیا کروں, اس کو باہر نکالنے کا کیا طریقہ ہے, اتنی بڑی گاڑی ہے, وہ کسی بھی سیٹ کے نیچے گھس جائے, کچھ ہو جائے. بہرحال میں نے وہ سائڈ پہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتری اور میرا ہینگر وہاں ایک ڈریس کا پڑا ہوا تھا, میں نے کہا اس سے اس کو اس طرح سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہوں. میں بڑی پریشانی میں کھڑی ہوئی تھی, تو دروازہ کھولا اور آہستہ سے کھولا پچھلا تاکہ چھپکلی کو بھی خبر نہ ہو, مسئلہ بھی حل ہو جائے. خبر ہو گئی تو وہ نیچے کہیں بھی گھس سکتی ہے, پھر میں ڈرائیونگ کیسے کروں گی, گھر کیسے پہنچوں گی. اب پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوں تو اسی وقت ایک خاتون آ گئی مانگنے والی, اور اس نے مانگنا شروع کیا. میں نے اسے کہا کہ معاف کرو, جیسے ہم کہتے ہیں. وہ مصر تھی کہ میں اسے کچھ نہ کچھ دوں. اب بیکاز آئی واز ان نیگیٹو اسٹیٹ, آئی واز اینشیس, آئی واز افریڈ, آئی واز اپریہینسو, اور مجھے اسٹریس فیل ہو رہی تھی. میں نے کہیں پہنچنا تھا ضروری, اور پھر اس کے بعد ڈرائیونگ کیسے کرتی اور کیا ہوتا. تو اس نے میرے بازو پہ پھر ہاتھ رکھا اور مجھے کہتی ہے کچھ دے دو, اور میں چونکہ اس وقت غصے میں بھی آ گئی ہوئی تھی, میں نے کہا مجھے مصیبت پڑی ہوئی ہے اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. لیٹر آئی آلسو ریگریٹڈ کہ میں نے غصے سے کیوں بولا. لیکن اسی طرح سے ہوتا ہے, وین یو آر ان اے نیگیٹو اسٹیٹ یو آر لیس لائکلی ٹو ہیلپ ادر پیپل. اب یہ مثال تھی تو عجیب سی, فنی سی, لیکن یہ مطابقت رکھتی تھی تھوڑی سی اس مثال کے ساتھ جو, یا اس ایشو کے ساتھ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سو the purpose of telling this story is, and what I was explaining before, that when we are in a happy mood, we are more altruistic. تو اس کے فوائد آپ جان سکتے ہیں کہ کتنے فوائد ہیں. دنیا کا بھی بھلا ہوتا ہے, آپ کا بھی بھلا ہوتا ہے, اور آپ کا کیا بھلا ہوتا ہے یہ باقی مثالوں میں دیکھتے ہیں. So the second advantage is broadening effect. یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے. پہلے والا یہ تھا کہ آپ کے ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں, دوسروں کا بھی فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے, کمیونٹی کا فائدہ ہے, سوسائٹی کا فائدہ ہے, آپ کی فیملی کا فائدہ ہے, فرینڈس کا فائدہ. اب دیکھتے ہیں what is broadening effect. It maintains that experience of joy expands the realm of what a person feels during the time. یعنی جو وہ شخص اس وقت کر سکتا ہے اس کا ریپرٹوائر براڈ ہو جاتا ہے. اس کے ذہن میں بہت سارے الٹرنیٹیو آنے لگتے ہیں کہ ہیپینس کیسے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, اور کیا 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 جا سکتا ہے. The person becomes more creative, able to think clearly, جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور اس سلسلے میں ایک ایکسپیریمنٹ کی مثال دینا چاہوں گی. That experiment was related with the expansion of desired possibilities following an emotion eliciting film. فلم کون سی تھی؟ مختلف لوگوں کو 5 مختلف کیفیات کی فلمز دکھائی گئیں, اور 5 مختلف کیفیات تھی. مثال کے طور پر جوائے, کنٹینٹمنٹ, فیئر, اینگر, اور ایک نیوٹرل کنڈیشن جس میں کوئی اس طرح کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. اور اس کے بعد 5 مختلف گروپس کو 5 مختلف ایموشنز انڈیوس کرنے والی فلمیں دکھائی گئیں, اور بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. سو یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ. تو ایکٹیویٹیز آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی کچھ ڈیٹیل بتائیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلا ہوگا. میرا خیال ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ ہم اسی ڈائریکشن میں کچھ دیر سے بات کر رہے ہیں. سو وٹ واز دا آؤٹ کم, لیٹس سی دیٹ. یہ ایک آپ کو گراف دکھا رہی ہوں, دا براڈننگ ایفیکٹس آف پازیٹیو ایموشنس. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپل who saw that film which could induce emotions of joy. Emotions of joy کیسے پیدا ہوں گے؟ کوئی مزاحیہ فلم, ہیومر سے بھرپور فلم, یا پھر ایک ایسی فلم جو کہ ایز سچ مزاحیہ نہیں ہے لیکن اس میں کچھ اس طرح کی بات اس طرح سے پریزنٹ کی گئی ہے کہ یو فیل ہیپی وین یو سی دیٹ فلم. کنٹینٹمنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جیسے آپ اسی ٹائپ کی فلم دیکھنا چاہتے تھے, یا پھر وہ ایک سودنگ ایفیکٹ آپ کو کریٹ کرتی ہے آپ کے لیے. نیگیٹو ایموشنز, کوئی فیئر فل ہے اور اینگر پیدا ہوتا ہے آپ میں, جس طرح سے کوئی ڈسٹرکشن والی فلم ہے, یا کسی کے ساتھ بہت ناانصافی والی فلم ہے اور وائلنس والی فلم ہے, تو آپ میں بھی وہ
فیلنگز انڈیوس کر جاتی ہیں. یہ ایک نیوٹرل سی فلم ہے جسے کوئی خاص جذبات کی وابستگی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایکٹیویٹیز آپ جو سوچ سکتے ہیں فالوئنگ دیٹ فلم they were affected by that. You can see کہ number of items which were listed as far as the activities they could indulge themselves afterwards are very much related with the kind of film that they were shown. سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹیز جس گروپ نے مینشن کی that group which was joy group. اس کا مطلب آپ خوش ہوں. If you are having positive emotions ranging from joy and contentment, you are able to think more clearly. Neutral condition بھی بہتر ہے اینگر اور فیئر کی نسبت. اس کا مطلب اگر آپ صرف یہاں تک محدود نہ رکھیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ایگزامپل ان اے براڈر پرسپیکٹو کہ اگر آپ لوگوں پر غصہ کرتے ہیں, اگر آپ خوفزدہ ہیں, اداس ہیں, تو آپ کی پڑھائی پر بھی اثرات ہوتے ہیں, آپ کی جاب پر بھی اثرات ہوتے ہیں, آپ کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ پر بھی نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. بٹ ان کنٹراسٹ ٹو دیٹ, اف یو آر ہیپی دین یو کین تھنک اباؤٹ مور آلٹرنیٹیوز, یو کین ڈیولپ ہیلدی ریلیشن شپ ود ادر پیپل, اینڈ دس از بیٹر فار یو اینڈ فار دا کمیونٹی اینڈ سوسائٹی ویئر یو آر انٹریکٹنگ. اب تیسرے فائدے کی بات کرتے ہیں which has been described by Barbara, and that is building resources. صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو وقتی طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے, بلکہ آپ کے ریسورسز بھی بلڈ ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ if you want to do better coping, اور کوپنگ کی کب ضرورت پڑتی ہے, when we are having adverse circumstances, when we are not feeling good, when the life is not in our favor. اور زندگی میں ایسا تو اکثر ہوتا ہے, حالات ایسے ہی ہمیشہ نہیں رہتے جس طرح سے آپ سوچتے ہیں یا جس طرح کی آپ خواہش کرتے ہیں. حالات تو کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ریسورسز آپ کے کوپنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. جتنا بھی کوئی شخص جو ہے وہ مالا مال ہوگا انٹرنل اور ایکسٹرنل ریسورسز سے, ہی ول بی لیس پرون ٹو سفر فرام مینٹل اینڈ فزیکل ڈس آرڈرز, اینڈ دیٹ ہیز بین پروون بائی ڈفرنٹ ریسرچز. بہت ساری ریسرچز نے یہ باتیں پروو کی ہیں. تو یہ فائدہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو بلڈ کرتے ہیں. کیسے؟ One experiment was done in which assessment of people's positive and negative emotions were taken, and then broad-minded coping was tested on 2 occasions 5 weeks apart. اس میں کیا کیا؟ باربرا کا ہی ایکسپیریمنٹ ہے with her other colleagues کہ لوگوں کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز جو تھے ان کو اسیس کیا گیا کہ وہ کتنے ان میں پازیٹیو ایموشنز روز پیدا ہوتے ہیں اور کتنے نیگیٹو. اب وہ آپ کے نیچرل ہیں جیسے کہ آپ ہیں. اس کے بعد آپ کی کوپنگ کی صلاحیت دیکھی گئی 2 اوکیزنز پر 5 weeks apart. پرپس یہ تھا کہ کیا وہ قائم بھی رہتے ہیں کہ نہیں. اف یو آر سفرنگ فرام پازیٹیو ایموشنز تو کیا آپ کے ریسورسز بلڈ ہوتے ہیں, کیا اس سے مزید فوائد حاصل ہوتے جاتے ہیں یا نہیں. اور یہ دیکھا گیا کہ that group which was experiencing more positive emotions, that group was more creative, was able to think more clearly and was in a better coping mode. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ positive emotions جو ہیں وہ صرف momentary effect نہیں کرتے, بلکہ آپ کو فیوچر میں وہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے کہ اس سے positive emotions will be able to build your resources, and when you will have more resources تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, then you will be more happy. اور یہ تو دیکھیں ایک نیچرل چیز ہے. اگر آپ فار ایگزامپل خوش ہیں, یو آر ایکسپیرینسنگ مور آف پازیٹیو ایموشنس, تو یو ول بلڈ مور ریسورسز. اب آپ کے ریسورسز زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا, یو آر ایبل ٹو سالو پرابلمس مور. آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکیں گے. تو جب آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکیں گے تو پھر آپ میں فردر پازیٹیو ایموشنز پیدا ہوں گے. اس کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے دیکھتے ہیں. اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیے کہ پازیٹیو ایموشنز آن دا فرسٹ سچویشن یعنی پہلا ٹائم, آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے 2 موقعوں پر ٹیسٹ کیا تھا. تو پہلے موقع پر جب لوگوں کو ٹیسٹ کیا تو اف دے ور ہیونگ پازیٹیو ایموشنز فرسٹ ٹائم,
then it could change their broad coping. When they would have broad coping, then on the second occasion they would have more positive emotions. Iske baraks, if they would have broad coping at the first time, it would change their positive emotions. ज़्यादा हो जाएंगे positive emotions क्योंकि उनके experiences अच्छे होंगे. जब उनके positive emotions ज़्यादा हो जाएंगे तो they will be able to think more clearly. तो इसका मतलब ये है कि resources ज़्यादा होने से positive emotions ज़्यादा होते हैं, positive emotions होने से resources ज़्यादा होते हैं. तो एक साइकिल जो है वो चलता रहता है positive well-being का. इसको फ्रेडरिक्सन ने एक नाम दिया है एंड दैट इज अपवर्ड स्पाइरल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस. ये ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड स्पाइरल. जिस तरह से आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं तो पॉजिटिव इमोशंस जो हैं आपको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं. दे डू नॉट ब्रिंग यू डाउन. तो ये आपको दोबारा एक फिगर दिखा रही हूं. ऑन द फर्स्ट प्लेस, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव इमोशंस, then it is able to broaden your momentary thought action repertoire. वक्ती तौर पर आप में ज्यादा पॉजिटिविटी पैदा होगी. और ये चीज सबसे पहले मैंने डिस्कस की थी कि कौन सी पॉजिटिविटी इन योर कॉग्निटिव फंक्शंस, लाइक यू आर मोर फ्लेक्सिबल, थिंक मोर क्लियरली, मोर क्रिएटिव, और सोशल बेनिफिट्स, इंटरेक्टिंग इन अ बेटर वे विद अदर पीपल, और इसके अलावा फिजिकल बेनिफिट, मोर रिलैक्स्ड स्टेट, काम, कंटेंटेड और हैप्पी. और ये मेंटल कॉग्निटिव स्टेट भी है. अब ये मोमेंट्री है, बेशक ये मोमेंट्री है, लेकिन दिस मोमेंट्री थॉट एक्शन रिलेशनशिप और रेपर्टोयर इज एबल टू बिल्ड योर रिसोर्सेज एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अपवर्ड स्पाइरल. अब देखिए फिगर में कि that is able to build your enduring personal resources. अब मोमेंट्री से आप स्टेप कर रहे हैं into more enduring traits. और जब enduring traits आपके साथ होते हैं which are stable, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं. और जब आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं तो फिर आप उसके एडवांटेजेस देखिए कि वो क्या हैं. They transform people and produce upward spirals. फिर लोगों में चेंजेस आ जाती हैं. और लोगों में चेंजेस कौन सी हैं? हेल्दी चेंजेस. दे आर एबल टू कोप बेटर, टू रिलेट, टू कनेक्ट इन अ बेटर वे टू अदर पीपल, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड टू थिंक मोर क्लियरली. अब आपने देखा कि एक छोटी सी चीज है जॉय, हैप्पीनेस. और जॉय और हैप्पीनेस कैसे आती है? ये अभी एक प्रपोजल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जॉय और हैप्पीनेस आती है when you indulge yourself in positive activities which give happiness. किसी भी शख्स को जो खुशी देती हैं आप उसमें अपने आप को मसरूफ करते हैं. ये प्रपोजल नंबर 1. प्रपोजल से मेरी मुराद ये है कि आई सजेस्ट दैट यू शुड डू दैट. एक एक्सपेरिमेंट ही समझ लें जैसे हम मैनी एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो पहली बात क्या है कि व्हाट स्ट्रेटजीज यू हैव सो फॉर अडॉप्टेड टू स्टे हैप्पी. कभी आपने सोचा कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी तबीयत है, अपने अपने हालात हैं, अपने अपने रिसोर्सेस हैं. लेकिन मैं ये कहती होती हूँ कि कायनात का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ ज्यादा दौलत से नहीं मिलती. ये आप अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हैप्पीनेस डिटरमिन किन चीजों से होती है. हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोगों के मुकद्दर में ही वो लिखी जा सकती है. वैसे तो तकदीर पे हमारा बहुत बिलीफ है कि जो किसी की तकदीर होती है उसको वही मिलता है. ये बात सही भी है, लेकिन कुछ हमारा अपना रोल भी होता है कि हम अपनी सर्कमस्टांसेस को परसीव कैसे करते हैं, जिंदगी कैसे गुजारते हैं, हमारा लाइफ पैटर्न क्या है. बहुत सा दारोमदार इस चीज पर होता है. तो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं खुश रहने के लिए? जैसे खेलना कूदना बच्चों के लिए, बैलेंस लाइफ में, अच्छी किताब पढ़ लेना, किसी की मदद कर देना, वॉलंटरली किसी के लिए काम कर देना, और काम को बहुत मेहनत से करना ताकि उसके अच्छे नतीजे जाएं, ये भी बहुत खुशी देता है. अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि खुशी जो है वो मुख्तलिफ लोगों के नजदीक उसकी क्या ताबीर है, कौन सी चीज खुशी देती है.
اور خوشی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سینس آف میننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے لائف میں. تو اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کی طبیعتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, دیر آر انڈیویجول ڈفرینسز, اس کے مطابق ہی آپ اپنے لیے اپنی اسٹریٹجی تجویز کر سکتے ہیں. تو پرپوزل نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ کبھی آپ نے کچھ ایسی اسٹریٹجیز پر غور کیا اور اگر اس پر عمل کیا تو پھر یو ہیو یوزڈ اٹ اینڈ یو ہیونٹ یوزڈ اٹ. فار ایگزامپل, اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے ایک بات پر عمل تو کیا, دوسری پر نہیں کیا. ٹھیک ہے, what were the outcomes, whether they were effective or not effective. آپ کو نہیں لگا کہ اس سے آپ کی زندگی پر کوئی اثر آیا ہو؟ یہ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے دیکھیے گا اور پھر کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کی لسٹ بڑی محدود ہے ایسی ایکٹیویٹیز کی تو اس کو ذرا ایکسپینڈ کریں. اس سے خود بخود پازیٹیو ایموشنز جنم لیں گے, پازیٹیو ایکسپیرینسز سے, اور پازیٹیو ایموشنز آپ کی ریسورسز کو بلڈ کریں گے. ریسورسز بلڈ ہو جائیں گے تو دے ول ٹرانسفارم یور پرسنالٹی, کیونکہ اس سے آپ ریسورسز سے ہی انسان جو ہے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے پرابلمس کا سامنا کر سکے. اگلا فائدہ پازیٹیو ایموشنز کا, دیٹ پازیٹیو ایموشنز انڈیوس پلے فلنس. اب پلے فلنس کیسے پیدا کرتے ہیں؟ یا دیٹ یو آر ان اے لائٹ موڈ ٹو ایکسپیرئنس جوائے, ٹو لیٹ جوائے انٹر انٹو یور لائف. اور یہ اس لیے ہے بیکاز سچ ایکٹیویٹیز آر ایوولوشنرلی اڈیپٹیو ان نیچر. کس طرح سے کہ اگر آپ ہر وقت غمگین رہیں, ود ڈرا ہو جائیں, لائف میں پارٹیسپیٹ نہ کریں بیکاز آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں, تو دنیا تو چلے گی ہی نہیں. سو اڈیپٹیو یہ اس لیے ہیں کہ دنیا چلتی ہی ایسے ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہیں سارا کچھ بھول کر. اور ہماری نیچر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے شکر کی بات ایسی بنائی ہے کہ ہم زیادہ دیر غم کی حالت میں نہیں رہ سکتے. سو دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ دے آر ایوولوشنرلی اڈیپٹیو ان نیچر. اسی سے لائف چلتی ہے. تو پلے فلنس جو ہے اس کے کیا فوائد ہیں؟ دیٹ اسٹڈی واز آلسو کنڈکٹیڈ بائی باربرا along with her colleagues, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ بچوں کو پلے فلنس میں یا پلیز میں انوالو کرتے ہیں تو کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. لیٹس سی دیٹ. جوینائل پلے بلڈس واٹ. اس سے پہلے سمجھ لیں کہ what is meant by juvenile. You may be familiar with this term. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوتھ, بچپنا, ایڈولیسنس, امیچور ایج, یعنی چھوٹی عمر میں جب انسان کھیلتا ہے. بچے کو کیوں کھلایا جاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں کھیل لو, ہر وقت ہی اسے کام نہیں لیا جاتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ So juvenile play builds enduring social and intellectual resources by encouraging attachment. جب بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس میں بچوں میں کیا ہوتا ہے؟ They become attached to each other. ایک دوسرے کے ساتھ related ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ affectionate ہو جاتے ہیں, اور اس سے آپ کے resources جو ہیں وہ بلڈ ہوتے ہیں. You are able to connect to other people. ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ Higher levels of creativity. آپ کے سوشل اور انٹلیکچوئل ریسورسز تو بڑھ رہے ہیں بیکاز آپ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ اچھی طریقے سے ریلیٹ کرنے کے قابل ہیں, آپ سمجھ بوجھ اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یو بیکم مور کریٹو. کھیلوں میں بچوں کو مختلف طرح کے کھیل جب کھلائے جاتے ہیں تو نرسریز میں بھی اور جو اچھے اسکولس ہیں ان میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح کے پلیز کروائیں جائیں جن سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے. پرابلم سالونگ سچویشنز دی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس جگہ پر ہوں تو کیسے پرابلم سالو کریں گے, مسئلہ کیسے حل کریں گے. ان کو ڈفرینٹ کائنڈز آف انسٹرومینٹس دیے جاتے ہیں جن کو جوڑنا ہوتا ہے, اور ان سے کچھ خاص قسم کی فیگرز, کچھ شکلیں بنتی ہیں, کچھ کارڈ بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو ایک دوسرے میں فٹ کرنا ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ اگر یہ چیزیں یا کھلونے نہیں بھی ہیں تب بھی کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے جب بچے کھیلتے ہیں. جیسے ہائیڈ اینڈ سیک ہے, اس میں وہ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں چھپوں, کون سی جگہ بہتر رہے گی, کہاں پہ زیادہ چانس ہے کہ لوگ یا دوسرے بچے مجھے فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. تو پلے کے بہت سارے فوائد ہیں اینڈ دیٹ از وائی اٹ از اڈیپٹیو ان نیچر. اور فائدہ دیکھیے, برین ڈیولپمنٹ. بچے کا برین ڈیولپ ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں برین ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور برین کو آپ جتنا یوز کریں گے وہ اتنا ہی ڈیولپ ہوگا.
تو اسٹڈیز یہ ثابت کرتی ہیں کہ پلےفلنس سے پازیٹیو ایموشنز پیدا ہوتے ہیں. جب آپ پلیز کرتے ہیں تو پازیٹیو ایموشنز پیدا ہوتے ہیں, اور اس سے فردر ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ آپ میں کریٹیوٹی, انٹیلیجنس, سوشیبلٹی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے برین ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ جب چھوٹے بچوں سے کام لیا جاتا ہے, جیسے کہ چائلڈ لیبر ہے, تو جو بہت سارے چھوٹے بچے ہیں میں نے دیکھے ہیں بعض گھروں میں وہ سارا دن کام میں مصروف رہتے ہیں. کبھی کسی کی گاڑی دھو رہے ہیں, کبھی برتن دھو رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ فرش صاف کر رہے ہیں, کبھی مہمانوں کے آگے ٹیبل سجا رہے ہیں. تو سارے دن میں ان کو کھیلنے کے لیے بعض لوگ بالکل کوئی ٹائم نہیں دیتے. چائلڈ لیبر تو ایک اور چیز ہے, میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتی, یہ ہمارے ملک میں ہے بھی, اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. لوگ غریب ہیں, لوگ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں, اور پھر ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی کام میں انوالو کر لینا چاہتے ہیں. تو اس کے مورل ایسپیکٹس پر تو میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر بچہ جو ہے وہ سارا دن کام میں انوالو رہے گا اور وہ کھیلے گا نہیں, تو اس کی برین ڈیولپمنٹ بھی کم ہو جائے گی. اس کی جو ہے وہ انٹیلیجنس اور اس کی جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے اس پر بھی اثر پڑے گا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دوز پیپل ہو ہیو چلڈرن ایٹ دیئر ہومز فار ورک, وہ ان کو ایک بیلنسڈ انوائرمنٹ دینے کی کوشش کریں. ایک اور فائدہ پازیٹیو ایموشنز کا, اور یہ پہلے جو فائدے ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ ان سے ڈفرینٹ ہے اس سینس میں that the positive emotions are able to undo the effect of negative emotions. So undoing potential of positive emotions is very important. کہ اگر آپ نیگیٹو ایموشن سے سفر کر رہے ہیں, آپ پرابلم کا شکار ہیں, تو پازیٹیو ایموشنز ہیو دا ابلٹی ٹو آف سیٹ دا آؤٹ کم آف یا افیکٹس آف نیگیٹو ایموشنز. یہ ان کا اثر کم کر سکتے ہیں, ان کا اثر زائل کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ پچھلے پوائنٹ سے الگ ہے. اور دیکھیے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ نیگیٹو ایموشنز جو انسان کی زندگی کا ایک لازمی پارٹ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 100% آئیڈیل لائف نہیں ہو سکتی, اور ہر انسان کی زندگی میں پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن ان پرابلمس سے جو نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, اگر پازیٹیو ایکسپیرئنسز اور ایموشنز جو ہیں ان کے اثر کو ڈیمینش کر دیں یا ریڈیوس کر دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنز جو ہیں وہ صرف ریسورسز بلڈ نہیں کرتے, وہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو بھی ختم کرتے. کیسے, یہ دیکھتے ہیں. جوائے اینڈ کنٹینٹمنٹ مائٹ فنکشن ایز اینٹیڈوٹس ٹو نیگیٹو ایموشنز. ان کے لیے یہ ایک بلاک یا بلاکیج پرووائڈ کر دیتے ہیں نیگیٹو ایموشنز کے لیے. اور اس سلسلے میں آپ کو ایک اسٹڈی کا ذکر کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے. That experiment was conducted by Fredrickson et al. In 2000. اور اس ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا گیا تھا کہ پہلے لوگوں کو اس طرح کی سچویشن سے گزارا گیا کہ they were exposed to negative emotions. ایسی سچویشن تھی کہ ان میں خود بخود جو تھے وہ انڈیوس ہوتے تھے نیگیٹو ایموشنز. اب نیگیٹو ایموشنز اینگر ہے, ان کو غصہ دلا دیا یا ان کو فیئرفل کر دیا. اس کے بعد کیا کیا گیا؟ اس کے بعد ان کو they were randomly assigned to different emotional conditions. اب randomly assigned different emotional conditions میں کس طرح سے کہ ان کو کچھ فلمز دکھائی گئیں پہلے ایکسپیریمنٹ کی طرح, کہ ان کو randomly assign کر دیا, اور وہ فلمز جو تھی وہ مائلڈ پازیٹیو افیکٹ سے لے کر اینگر اور فیئر پیدا کرنے تک اس میں ویریشن تھی. یعنی کچھ لوگوں کو ایسے فلم دکھائی گئی which would be able to induce mild positive affect. کچھ لوگوں کو ایسی فلم دکھائی گئی جو نیگیٹو ایموشنز ہی دوبارہ پروموٹ کر رہی تھی. تو کیا دیکھا گیا کہ جو لوگ ایسی فلم دیکھ رہے تھے جس سے جوائے یا مائلڈ پازیٹیوٹی کا ایفیکٹ پیدا ہوتا تھا, انہوں نے پچھلے نیگیٹو ایموشنز جو تھے ان پر جلدی ریکوری کر. اور ریکوری جو تھی اس کا انڈیکیٹر کیا تھا؟ ریکوری کا انڈیکیٹر تھا یور کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی. تو آپ کے ساتھ آپ کی کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی کو جاننے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ آلات لگائے گئے تھے جو میئر کر رہے تھے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کتنی رفتار سے دھڑک رہا ہے.
اور یہ جو کیفیت ہے یہ آپ یعنی کون صحیح حالت میں کیسے آتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نیگیٹو ایموشن سے لے کر جو آپ میں صورتحال پیدا ہوئی ہے، جب تک آپ بیس لائن لیول پر جس کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹ میں داخل ہوئے تھے اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یس یو ہیو ایکوائرڈ ناؤ کارڈیو ویسکولر ریکوری. تو آپ کی ریکوری کب ہوتی ہے؟ تو یہ دیکھا گیا کہ دوز پیپل ہو ور شون دیٹ کائنڈ آف فلم which was eliciting positive emotion, those people were able to recover from that trauma of negative emotions quickly, as compared to those people who saw that film which were actually showing negative emotions. تو دیکھیے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیگیٹو ایموشنز جو ہیں جیسے کہ انسان کی زندگی میں کہہ لیں کوئی غم کی بات ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی صدمہ ہوتا ہے، کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے، ہمارا رزلٹ برا نکلتا ہے کسی جاب کے انٹرویو کا، کسی امتحان کا، کسی فرینڈ کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، کسی فیملی ممبر کے ساتھ انٹریکشن برا ہو جاتا ہے، ڈسٹربڈ فیملی ریلیشن شپس ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی پازیٹیو ایکسپیرئنسز کے ساتھ کور کیا جا سکتا ہے. اب اس کے لیے میں آپ کو ایک سیکنڈ پروپوزل دوں گی، یہ ایک ایکٹیویٹی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ کبھی آپ پر ایسا وقت آیا when you were very negative, when you were very disturbed، تو آپ نے انٹینشنلی کوئی کوشش کی کہ آپ اس نیگیٹیوٹی سے نکلیں. پہلی جو آپ کی مثال تھی یا پہلا جو پروپوزل تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ نیگیٹیوٹی سے کیسے نکلتے ہیں، وہ یہ تھا کہ عام زندگی میں آپ کیسے کوشش کرتے ہیں کہ یو کوڈ اسٹے ہیپی. اب یہ سچویشن فرق ہے، یہ ہے کہ یو آر ہیونگ نیگیٹو ایموشنز، برے حالات ہیں، اسٹریس ہے، پرابلم کا شکار ہیں، بری خبر سن لی، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کسی جگہ تقریر کرنے گئے، صحیح تقریر نہیں کر سکے، شرمندگی ہوئی، اسٹیج پر آپ تھے، لوگ ہنسنے لگ پڑے، کسی بھی طرح کی اسٹریس ہو سکتی ہے. اس کو آپ نے انٹینشنلی کیسے ختم کیا؟ آپ اس سلائیڈ کو دیکھیے. وٹ اسٹریٹجی یو یوزڈ؟ یوز کی یا نہیں یوز کی؟ اور اگر وہ یوز کی تو کیا وہ افیکٹو تھی یا نہیں افیکٹو تھی؟ اب اگر آپ نے وہ اسٹریٹجی کوئی بھی نہیں یوز کی تو اب سوچئے کہ اگر آپ کو لائف میں کبھی امبیرسمنٹ، کوئی اسٹریس کا سامنا کرنا پڑے تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایک مثال دیتی ہوں، کہتے ہیں کہ اگر انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر سردیوں کا موسم ہے تو لوگ رضائی لے کے لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا کسی سے ملنے کو دل نہیں کر رہا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا بہت موڈ خراب ہے، میں اس اسٹیٹ میں رہوں گا یا رہوں گی تو اپنے آپ کو ہی خراب کروں، چلو میں کسی دوست سے ملنے چلی جاتی. یا پھر اگر آپ فلم دیکھتے ہیں تو اچھی فلم دیکھ لیتے ہیں. اب یہ میں اس سلسلے میں بھی یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ فلمیں بھی مختلف موڈ سٹیٹس کریٹ کرتی ہیں، ڈفرینٹ کائنڈز آف افیکٹ دے کین انڈیوس ان یو. وائلنس والی فلمیں دیکھنے کے بعد عجیب سی ٹینشن ہوتی ہے، انسان کے جسم میں ایک کھنچاؤ اور ٹینشن فیل ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا؟ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے ہیومر والی فلمیں دیکھی ہوں تو اس کے بعد ایک عجیب ذہن جو ہے وہ ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے اور آپ کو کافی دیر تک ہنسی بھی آتی رہتی ہے. بعد میں بھی کبھی کوئی ایک آپ پوائنٹ سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں اوہ فلاں بات کتنی مزاحیہ تھی، مجھے پھر ہنسی آ رہی اس کے بارے میں. تو they could have a lingering effect. ایک آخری بات کرتے ہیں اس سلسلے میں اور وہ ہے پازیٹیو ایموشنز اینڈ آپٹیمل مینٹل ہیلتھ فلرشنگ، کہ آپٹیمل مینٹل اسٹیٹ بھی حاصل ہوتی ہے پازیٹیو ایموشن سے. صرف نیگیٹیوٹی سے نجات نہیں ملتی اور صرف ریسورسز بلٹ نہیں ہوتے بلکہ آپ اس سے بھی ہائر لیول پر چلے جاتے ہیں. فریڈرکسن اینڈ لوسیڈا ڈیڈ ون اسٹڈی ان 2005 in which students rated the extent to which they experienced 20 emotions each day for 28 days. تو اسٹوڈینٹس کو کہا گیا کہ آپ نے 28 days کے لیے روزانہ 20 ایموشنز بتانے ہیں کہ کون کون سے آپ نے ایکسپیرینس کیے. غم، خوشی، خوف، سکون، غصہ، جھنجھلاہٹ، اریٹیبلٹی، واٹ ایور، جو بھی 20 آپ نے ڈھونڈنے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ A mean ratio of 2 to 9 negative to positive emotions predicted human flourishing.
اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ دے وڈ فل اپ فلرشنگ میئر، کہ انسان میں فلرشنگ ٹینڈنسیز کیا ہوتی ہیں. ہی از ایبل ٹو ڈو مور، ہی از ایبل ٹو ایکسپیرئنس اس طرح کے ایکسپیرئنسز کر سکتا ہے جو وچ کوڈ ٹیک ٹو ٹرانسینڈنس، جیسے کہ بعض اوقات بڑی ٹرانکولیٹی فیل ہوتی ہے، کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے، اسپرچولیٹی ایٹسٹرا. اس طرح کا میئر انہوں نے فل کیا. آپٹیمل ہیومن فنکشننگ کے بارے میں کہ آپ اپنے آپ سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں. تو یہ دیکھا گیا کہ جو فلرشنگ اسٹیٹ ہے اس کے لیے جو نیگیٹو ٹو پازیٹیو ایموشنس ہیں ان کا ریشو 2:9 ہونا چاہیے. ناٹ ایگزیکٹلی کہ ہمیشہ یہ 2:9 ہو، 1:9، 3:9. یعنی اف یو آر ایبل ٹو ایکسپیرئنس مور پازیٹیو ایموشنس، لیکن لائف میں کچھ نہ کچھ نیگیٹو ایموشنز رہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا دن آپ پازیٹیو ایموشنز ہی فیل کریں. بھئی آپ کو کوئی اور ایکسپیرئنس ہی نہ ہو، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ اف یو آر ایکسپیرئنسنگ 4 times more positive emotions roughly, تو you are able to thrive in your life, flourish. تو یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ہم زیادہ پازیٹیو ایکسپیرئنسز کریں گے تو ہمیں لائف میں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. کچھ اس سلسلے میں منی ایکسپیریمنٹس آپ کو کروانا چاہتی ہوں، لیکن آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر کا ہم آغاز کریں گے منی ایکسپیریمنٹ سے، لیکن جانے سے پہلے آج کے لیکچر کو ریویو کر لیتے ہیں. آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ ٹوڈے وی ٹاکڈ اباؤٹ broadening effect of broad and build theory, which has been presented by Barbara Fredrickson. اور ہم نے یہ دیکھا کہ براڈ اینڈ بلڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ پازیٹیو ایموشنز کے یہ فوائد ہیں کہ آپ صرف ایک محدود ایکشن تک نہیں رہتے، بلکہ آپ کے جو کوگنیٹو، سوشل اور فزیکل بینیفٹس بہت سارے اس کے ساتھ وابستہ ہیں. In contrast to negative emotions where there is just one outcome، اور وہ ایک آؤٹ کم ہے یا 2 آؤٹ کم ہے، that is fight or flight، یا آپ غصے میں آ جاتے ہیں یا پھر آپ withdraw کر جاتے ہیں. پازیٹیو ایموشنز کے بہت سارے فوائد ہیں. You are able to indulge yourself in a number of activities, whether they are cognitive, whether they are social or physical. You are able to indulge yourself in more activities and processes. You are able to become more social to other people. اور اس کے ساتھ ساتھ you become more creative, more flexible, and you can think more clearly. تو یہ cognitive, social اور physical فوائد ہیں. You are in a better mental اور physical state, you are more relaxed. تو یہ ایک بڑا ایک فائدہ ہے جو اس تھیوری میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ فوائد ڈسکس کیے which have been described by Barbara. For example, you become more altruistic, you develop more healthy relationships with other people, then you can build your resources, اور resources broad بھی ہو جاتے ہیں اور build بھی ہوتے ہیں. اور جب آپ کے resources build ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے they become enduring part of your personality. اور ہم نے اس میں upward spiral کا ایک گراف دیکھا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے اگر پازیٹیو ریسورسز ہوں گے تو آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہوں گے تو ریسورسز بلڈ ہوں گے. جب ریسورسز بلڈ ہوں گے تو یو ول بی ٹرانسفارمڈ، اور ٹرانسفارمڈ سے میری یہ مراد ہے یو ول بیکم اے ڈفرنٹ پرسن ہو از ایبل ٹو کوپ ان اے بیٹر وے ود لائف سرکمسٹانسز. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف یہ پازیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یو آر ایبل ٹو diminish your negative mood more easily, اور you can become more flourishing in your life. اور میں نے آپ کو 2 proposals بھی دی تھی کہ اگر آپ نے ان پر پہلے نہیں سوچا تو پلیز اب سوچئے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ پازیٹیو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ what you are teaching you should also practice، اور پہلی پریکٹس تو اپنے آپ پر ہی ہوتی ہے. اگلے لیکچر میں ہم ایک مختلف ٹاپک کا آغاز کریں گے، لیکن تھوڑی سی بات پازیٹیو ایموشنز کے بارے میں بھی ہوگی شروع میں. تو اگلے لیکچر میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.